सूरत कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए और ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर ही नूर। नूर क्या मतलब कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहनुमाइयाँ मिलती हैं बंदे को। और जो 10 पहली आयात याद कर लेते हैं और 10 आखिरी करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दज्जाल का फितना भी आ गया तो उससे भी महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान करने शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए नाज़िल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो सख्त तरीन सजा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद रखते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आजमाए ताकि हम इन्हें आजमाए कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखिए हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती बाड़ी आप देखिए कितने खूबसूरत फूल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाई, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई क्यों? ताकि वो आजमाए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को बनाने में उसको सजाने में अपनी जिंदगी तो नहीं जाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती क्योंकि वो देखिए कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ जमीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी जमीन जो है वो बिल्कुल चट्टियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तो अपने ख्याल में गार और करते वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो किसी शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर तौहीद की खातिर वहां से अपने आप को बचा के अपने ईमान को बचा के गार में जाके छुप गए थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे उनके साथ ज्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू में लोगों को कैसे सख्त सजा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में बना ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते बस हमने इनके कानों पर गिनती की कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि क्या हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसको ज्यादा याद है। हम इनको सही वाकया तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हदायत में तरक्की दी थी, हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहां पे वो उन्होंने उनके सामने इजहार भी कर दिया कि नहीं हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाए। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना लिए, इनके खुदाई की ये कोई साफ
دلیل کیوں نہیں پیش کرتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو. اب یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ینگ بچے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے جو بھی معبود تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب کسی غار میں جا بیٹھو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا تو تمہارے لیے کسی تمام کاموں میں سہولت کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غرور ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے گمراہ کر دے وہ ناکام ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز و رہنما نہیں پائیں گے. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے. ان کا ایک کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. آپ اگر جھانک کر دیکھتے تو ضرور ڈر کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے اور ان کے روب سے آپ دہشت طاری ہو جاتی. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے لگا کہ ہم کتنی دیر ایسے ٹھہرے. انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے اور رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں دے گا کہ ہم کتنی دیر اس میں ٹھہرے. اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر, چاندی کے اس وقت سکے ہوتے تھے جو وہ ایز اے پیسہ یوز کرتے تھے, تو اب وہ دونوں آپس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ چاندی دے کر شہر بھیجو اور خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے, پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بڑی احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو جائے گے. یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں. ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کا حال بتا دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے. جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے. کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بناؤ. اب یہ لوگ جب بعد میں سارا واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ اپنی آنکھ سے یہ والا معجزہ دیکھا تھا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو وہ زمانے کے لوگ ہیں جب بازار میں جب یہ سکہ لے کے گئے تھے وہ پرانے زمانے کا تھا. انہوں نے ان کے بارے میں سٹوری سنی ہوئی تھی کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ چھپ گئے تھے جا کے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچا لیا تھا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس غار پر ایک عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے ارد گرد مسجد بنا لیں گے. کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ صحابہ کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ نے کہا کہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. غائب کی باتوں میں اٹکل کرتے ہیں, مطلب جھوٹ بتاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے. انہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کریں اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا, مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا. دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا, اور پھر کہتے ہیں کہ آلموسٹ 10 یا 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ وجہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی گائیڈ کریں کہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا, اور جب بھی بھولے تو اس کے بعد بھی جب بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اور بھی زیادہ ہدایت کے قریب کرے گا. اور وہ لوگ جو اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمان اور زمین کا غائب صرف اسی کو حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب نازل ہوئی ہے اسے تو پڑھ کر لوگوں کو سنا. اس کی باتوں کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں. اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں. اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں.
कितनी खूबसूरत आयत है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें गाइड कर रहे हैं कि अपने दोस्त ऐसे रखे, अपने साथ ऐसे लोगों को रखा कर जो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादा रखते हैं, यानी उसकी रजामंदी चाहते हैं। खबरदार तेरी निगाहें इससे ना हटने पाए कि दुनियावी जिंदगी के ठाट के इरादे में लग जाए। देख, इनका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजरने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे, जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियाद करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी और उनकी फरियाद इस पानी की तरह होगी जो तेल की तिलचिट जैसा होगा, जो उनके चेहरों को भून डालेगा। और बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी जगह है रहने की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। इनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं, इनके नीचे नहरें जारी हैं, वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्जो रंग के नरमो बारीक और मोटे रेशम वाले कपड़े पहनेंगे। वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए होंगे। क्या खूब बदला है और कितना ही उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दो। और किन की मिसाल सुना दो? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दिए थे और जिन्हें खजूरों के दरख्त से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगी हुई थी। अब ये 2 आदमियों की बात हो रही है कि एक ने तकब्बर किया था और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका किया था, इंजाम किया था। दोनों बाग अपने फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी ना थी और हमने इन बागों के दरमियान नहरें भी जारी कर दी। अलगर्ज इसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्थे के एतबार से भी, यानी औलाद के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त भी ये मेरा बाग बर्बाद हो और ना ही क़यामत जो है वो कायम होने वाली है मेरे ख्याल में। और अगर फिर फर्ज क़यामत हो भी गई तो मेरे रब ने इस दुनिया में जो मुझे इतना नवाजा है तो आखिरत में भी मुझे बेहतर ही जगह देगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अब फिर तू जो अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं ये कहता कि अल्लाह जिसे चाहे वही होगा, कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू क्यों नहीं कहता कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह के सिवा। अगर तो मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे जैसे बाग अता कर दे और उस पर तेरे बागों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ऐसी अजाब नाजिल कर दे या इसका पानी नीचे उतर जाए या तेरे बस में ना रहे तो फिर तू उसे कहां से ढूंढ लाएगा। अब ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक दोस्त जो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसको बहुत नवाजा हुआ था, वो तकब्बर कर रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं होना, लुक एट माय बाग सारे कि किस तरह से फल दे रहे हैं मेरे पास, अल्लाह ने औलाद दी है। और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने बुला भी लिया तो जो दुनिया में इतना करम करे वो उधर भी करेगा। और उसका दोस्त उसको कह रहा है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सारा करम जिसने तुम्हारे रब ने किया है, तुम माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करो जब तुम अल्लाह की रहमतों को देखते हो। तब इन दोनों की जो गुफ्तगू है उससे पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं और उसके सारे फल घेर लिए गए। अब वो क्या होता है कि अपनी इतनी तकब्बर से बात करके जब वो जाता है अपने बाग की तरफ तो कहते सारे उसके फल घेर लिए गए, बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने अब इसमें किया था अपने हाथ मलता रह गया। यानी उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया, बीज बोए थे, पानी लगाया था, उसको काश्त किया था, तो वो सारे का सारा वो उसका जाकर हाथ मलने लगा और वो बाग तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, इसका हमायत में कोई जमात ना उठी और अल्लाह से इसका कोई बचाव करने वाला ना था। यही यहाँ से साबित है कि इख्तियारात सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है और वही इंजाम बेहतर करने वाला है। इसके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, जिसे पानी जैसे मिसाल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकल
نکلتا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں لیے پھرتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے پانی اترتا ہے آسمان سے، پھر کیسے ساری زمین سبز ہو جاتی ہے، کیسے سبزہ اگتا ہے، پھر اس کے بعد ایک موسم آتا ہے خزاں کا کہ سارے پتے گر جاتے ہیں اور سارا ایسے ہو جاتا ہے کہ چورا چورا ہو جاتا ہے اور ہوائیں ان کو لے کے اڑتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے تم پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے اور تم پھلے پھولے اور ایک دن تم لوگوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے یہ سب کرنے میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی تو تمہاری نیکیاں ہیں جو تم اپنے رب کے لیے کرتے ہو۔ تیرے رب کے نزدیک اجر ثواب اور باقی جمع ہونے والی یہ بہترین چیز ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اٹھا کھڑا کریں گے اور کوئی اس دن باقی نہ رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر ہو جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح ہوگے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجیے صاحب کہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب جس نے کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا نہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے۔ اور تیرا رب بڑا سخت رحم کرنے والا ہے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اس بات پہ یقین کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لے گا؟ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام بھی دیا تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، تو پھر کیا تم بھی ایسی کرو گے کہ اس کے اولادوں کو مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بناؤ گے، حالانکہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اور میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی خود ان کی پیدائش کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، کون؟ اللہ کہے گا کہ پکارو ان کو، یہ پکاریں گے لیکن ان کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ ہم نے اسی قرآن میں ہر طرح تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی، لیکن انسان بہت جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دے اور ڈرا دے۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دے۔ انہوں نے میری آیاتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اس کا مذاق اڑا رکھا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ اسے منہ موڑ لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیج رکھا اسے بھول جائے، بے شک ہم نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا اور وہ اسے نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے لیکن یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرے پروردگار بہت ہی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ یہ ہے وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ بستیوں کے عذاب کی بات آ رہی ہے کہ کیوں کیا تھا کہ ان کے مظالم کی وجہ سے اللہ نے غارت کیا، اور ان کی تباہی کی بھی
ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی، جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ یہ یوشع بن نون ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو وہ ان کے ساتھ چلے تھے اور خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آتا نا کہ پوچھا لوگوں نے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تم جا کے خضر علیہ السلام سے تم میرے ایک بندے کو ملو گے، وہ اب خضر علیہ السلام کو ملے اور جس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سکھانا چاہتے تھے۔ اب وہی سٹوری یہاں پہ کہ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے ہمیں، اس سفر نے بہت تھکا دیا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہاں میں مچھلی کو بھول گیا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہاں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ یہ ان کے پاس ایک نشانی تھی کہ مچھلی جس جگہ پہ سمندر میں اپنا راستہ بنائے گی تو وہاں پہ ان کو خضر علیہ السلام ملیں گے، تو وہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ پھر واپس اپنے قدموں کے نشان سے واپس لوٹے، بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم نوازا تھا۔ یہ خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے ایک نیک علم کو سکھا دیں جو آپ نے سیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں علم سیکھنے کے لیے صبر کی کتنی ضرورت ہے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر تو صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ مینس کہ یہ علم اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو تم غائب کا علم جب دیکھو گے تو تم کیسے صبر کرو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ پوچھیے گا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی نسبت آپ سے تذکرہ نہ کر دوں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول ہو گئی، مجھے نہ پکڑیے اس پر، مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، انہوں نے مار دیا جو خضر علیہ السلام تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے مار دیا؟ بے شک آپ نے تو یہ بہت ہی برا کیا۔ پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو رہا نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے دل میں وہ چیز تھی کہ یہ غلط کام دیکھ کے تو وہ چپ نہیں رہ رہے تھے۔ اب خضر علیہ السلام کا علم بالکل فرق تھا۔ انشاءاللہ اس سٹوری کے اینڈ میں آپ دونوں میں تقابل دیکھ سکیں گے کہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ اب یہ تیسرا واقعہ بھی یہاں پہ شروع ہوگا اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملے گا، اور اسپیشلی پیرنٹس کے لیے اس میں بہت خوبصورت سبق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آغاز کرتے ہیں فَقَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ وہ کہنے لگے، کون؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر صبر ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اب خضر علیہ السلام کو بھی بار بار وہ جب پوچھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ بالکل نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار گری ہوئی دیکھی تو اس کو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ اجرت لے لیتے۔ اس نے پھر خضر علیہ السلام نے کہا بس اب یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پھر سے ویسے ہی پوچھ رہے تھے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بتاتا ہوں جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔
नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाकया था याद है जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ो परेशान ना कर दे, कि उनके माँ बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसको अपना उसका कुफर इस तरह का होगा या वो शिर्क करेगा या वो माँ बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे आगे जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका, लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाकयात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब एक बादशाह था जो जुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप से जुल्करनैन के वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे जमीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज के सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। और इस चश्मे को जो उसने देखा था, उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुंचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे। जुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा, और अगर वो और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सजा देंगे। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए इसके लिए तो बदले में भलाइयां हैं और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर पाया, निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाकया ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफर का सामान में लगा कि मतलब वो आगे सफर कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी, या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, जो वहां के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि जुल्करनैन, यजूज मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो। आग में तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं।
پھر ان میں سے اس دیوار کے اوپر ان لوگوں کی جو جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ سننے کی بھی ان کو سمجھ نہیں تھی اور وہ بات اس طرح سے کرتے تھے اور وہ بڑے فسادی تھے، تو اس کے بارے میں اب وہ ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی اور نہ ہی وہ سوراخ کر سکیں گے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا اس دیوار کو، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہم قیامت کی نشانی میں پڑھتے ہیں نا کہ جوج مجوج جو ہے وہ واپس وہاں سے دیوار سے نکل آئیں گے، تو یہاں اسی کی طرف اشارہ تھا۔ اور اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن کر ہی نہیں دیتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کی کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہوں گی، کہ جو دنیا میں جتنا بھی کام کرتے تھے، کبھی وہ یہ بھی تھا کہ وہ دنیا کے لیے بھی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان میں ایک بیماری تھی جو ریاکاری کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور ان کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال جو ہے وہ سب کے سب غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ دیکھیے قیامت کے دن تولے جائیں گے نا اعمال، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ شوق کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوگا، ان کو تو ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس ہے، الفردوس ہے، اور اس سے بڑی اچھی مہمان نوازی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی وہ میرے رب کی بھلائی، میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اور وہ ہم دیکھیں یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو میں دوبارہ سے بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ ہم اچھے سے اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی ان کو کہہ دے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کی لکھنے کے لیے پورے سمندر جتنے بھی ہے نا وہ سیاہی بن جائے تو میرے رب کی جو بھی باتیں ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے گا۔ وہ ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہوگی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے، وہ ہم ان جیسے اور بھی ان کی مدد کے لیے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ سورۃ الکہف جو ہم پڑھے تھے اس کا وہ ختم ہوتی ہے۔ ہم نے جو بھی سبق سیکھے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پیرنٹس کے لیے بہت اچھے سبق تھے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کیسے ان کی اولاد کے آگے وہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اب تو عمر بڑی ہو گئی اب کیا کریں، اب تو بچوں کی شادیاں ہو گئی اب سمجھ آئی ہے، تو کبھی ایسی باتیں سن کے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دیکھو نا جب سمجھ آئی تو اس وقت تک تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں درد تو سارا بچوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو پھر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کام ہے، پھر دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے بھی
بدل دیتے ہیں نا. تو ہم جب دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ سب نیک. اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم کو. سورۃ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہے اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کاف یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اور کیا مہربانی تھی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑا پھوٹا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ سے دعا کی ہے یا رب العالمین، آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا دے. دیکھیں اولاد کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کو آگے نئی اگلی نسل تک لے جانے والا ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میرے جو خاندان والے ہیں وہ اس دین کو شاید آگے اس طرح سے نہ لے جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا نام اور کسی کا یہ نام نہیں رکھا. دیکھیے بچے کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بچہ دے دیا. اور زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں. دیکھیے دعا مانگتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دعا ایک دم سے جذباتی ہوتے ہیں نا، دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کسی چیز کی، اور جب وہ ایکچولی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو بالکل ایسا تھا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نہیں یہ بات سوچی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا. تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو تجھے بھی تو پیدا کر چکا. کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا. اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 3 راتوں تک اب تم بات نہیں کر سکو گے. کوئی اور انسان ہوتا وہ کہتا ہے چلو جی میری تو چھٹی ہوگی، اتنے دن میں جا کے اور کام کرو، تو میں بات ہی نہیں کر سکتا، میں نے کیا دعوت دینی ہے اللہ کی. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ فوراً نکلے گھر سے اور اشاروں سے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو. اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہگار نہ تھا. اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک دعا مانگی تھی اور کتنی خوبصورتی سے کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اور آگے مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کا قصہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. اور پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی کی طرح ظاہر ہوا. وہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں. کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی تو میں بدکار ہوں. تو اس فرشتے نے آگے سے کہا کہ اس نے کہا کہ بات بھی یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے. ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی. اور مریم علیہ السلام کی صبر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ صبر کرتی ان سارے معاملات میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس وہ
حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے کہ وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد ذات سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی، بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اب ان کو یہ ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ میں کیسے، یہ بچہ کون ہے، اور لوگوں کی یاد سے بھی میں بھولی بسی ہو جاتی۔ اور اتنے میں ایک نیچے سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فرشتے نے ان کو جواب دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے پکی اور تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آ کے ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے میں ہوں، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی کے پاس آتی ہیں، سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا دیکھو اب اس گود کے بچے سے کون بات کرے۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے بہت بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ دیکھیے یہاں پہ باپ کا نام نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی ہے وہ حق بات جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ہے، وہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے اور بڑے دن کی اور برے دن کی سزا کی ان کو خبر سنا دو، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظلم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ قصے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ میں آخری دور تھا جس میں ان کو لوگ اتنی تکلیف دے رہے تھے، ان کی جان کے پیچھے آگے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر پیغام لے کے آئے تھے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، آپ ہمت مت ہاریے گا اور آپ اپنے آپ کے ارادے جمائے رکھیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مہربان باپ، یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، اور آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میرے ابا جان، دیکھیں مسلسل آیات میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں، بار بار جیسے کہتے ہیں نا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم اور کرم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ اور ان کے باپ نے جواب دیا کہ اس کے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور جا ایک مدت تک ملک سے الگ ہو جا۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ چکا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کی سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔
देखिए पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको खुशखबरी दी। अब फिर से सुनिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सबको और अल्लाह के सिवा जितने भी उनके माबूद थे उनको छोड़ चुके, तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया, और इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनका जिक्र जमील को बुलंद दर्जा कर दिया। और इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर, जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने इसे तूर की दाएं जानब से नदा की और राज कोई करते हुए इसे करीब कर लिया, और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान कर, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी, और अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था, और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बयान कर, वो भी बड़ा नेक और बड़ा नेक किरदार पैगंबर था। हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजल करम किया, जो औलाद आदम में से है और इन लोगों की नस्लों में से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और यकूब से और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से है। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये सजदे में गिरते और रोते और गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर उनके बाद ऐसे नखल लोग पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। सो इनके नुकसान इनके आगे आगे। वजह से इसके कि जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नतों में जाएंगे, उनको जरा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशगी वाली जन्नतों में, जिनका गायबाना वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदे से किया, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहाँ कोई लग बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे, और उनके लिए वहाँ सुबह शाम का रिज़्क होगा। ये है वो जन्नतें जिनका वारिस हम अपने उन बंदों को बना लेंगे जो मुत्तकी होंगे। और मुत्तकी की आपने देखा, जब हमने पहला पारा पढ़ा था तो उसमें मुत्तकी की क्या निशानी थी, वो अब जरा वापस खोल के देखेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किनको वारिस बनाएगा जन्नतों का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। ये अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि क्योंकि वही लेके आते थे, और उसके अलावा अगर कभी देर हो जाती थी, उनका दिल होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे मुलाकात करें। तो जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है। तेरा परवरदिगार भूला हुआ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो आपको भूले हुए नहीं है। आसमान का, जमीन का, जो कुछ इसके दरमियान है, सबका रब वही है, और तू उसी की बंदगी कर और उसी की इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसके हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके उठाया जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतान को जमा करके जरूर जहन्नम के घुटनों के बल गिरा देंगे और वो वहां पे उनको हाजिर कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हम हर ग्रोह से इन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़ कर फिरते हैं। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिले से ज्यादा सजावार है। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है कि तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होने वाले, कि हर एक को, जब इंसान ने जो जन्नत में भी जाएगा जो जहन्नम में भी जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फसील अमर शुद्ध अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसमें घुटने के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इसके सामने हमारी आयात, रोशन आयात तलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमान से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबुल करते हैं कि देखो तुम मुसलमानों तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफिरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से
بہتر ہے۔ تو ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام میں بڑی اونچی تھی اور بڑھ چڑھ کر ایسی چیزیں کیا کرتی تھی۔ کہہ دیجیے کہ جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کی خوب لمبی مہلت دیتا ہے، جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت لمبی مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اور اس دن ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے یہی ہے کہ انسان نیک عمل کرے۔ کیا تو نے ایسا بھی دیکھا جس نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا اور کہا کہ ہمیں کہ مجھے تو مال اور اولاد کی ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہی دے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ غائب پر مسئلہ ہے؟ کیا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور ان کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے، اور جن چیزوں کو یہ کہہ رہے ہیں اسے ہم اس کے بعد لے آئیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہے، لیکن اگر ایسا ہرگز ہونا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہونا، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس کس طرح سے شیطانوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قول و قرار لے لیا ہوگا۔ اور پھر کافر کیا کہیں گے کہ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے، یقیناً تم بڑی ہی بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بناتے ہیں۔ شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں، اور اسے میرا شریک بنا دے۔ اب کیوں مانگ رہے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کو ہکلاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے بھائی کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دے، تاکہ ہم دونوں کو دیکھیں بکثرت تیری تسبیح بیان کرے اور بکثرت تجھے یاد کرے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔